बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जहाँ पर पर्सनल ज़ाती मफादात जो हैं वो हद से ज़्यादा बढ़ जाएँ, जब आइन और कानून के नाम के ऊपर खिलवाड़ हो रही हो तो फिर डर लगता है। होना तो ये चाहिए कि आज जो क्यूरेटिव जो रिव्यू अपील थी, जिसकी आज चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, मुबैना चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, मैं इसलिए कहता हूँ कि उन्होंने अपनी अहलियत के ऊपर बज़ाते ख़ुद सवाल खड़े किए हैं, और इन सवालात का ज़हूर एक अदालती फ़ैसले के ज़रिए हुआ, जस्टिस अतर मिनल्लाह साहब के फ़ैसले के ज़रिए, जिन्होंने उनकी दयानत के, उनकी अमानत की अहलियत के ऊपर और उनकी शफाफियत की जो कैपेसिटी है उसके ऊपर और उनकी जो मुनसिफाना क्रेडिबिलिटी है उसके ऊपर बड़े बड़े सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। तो लिहाजा उनको मुबैना चीफ़ जस्टिस ही कहना चाहिए, सादा सी बात है। तो मुबैना चीफ़ जस्टिस जनाब जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की अदालत में नहीं, उनके चैम्बर में आज क्यूरेटिव जो रिव्यू था उसकी वापसी के लिए जो दायर दरख्वास्तें थीं उनकी समाअत हुई। अगर असूल और कानून के मुताबिक चला जाए तो फिर असूल और कानून ये है कि अगर दरख्वास्त दहिंदा जो है वो दरख्वास्त वापस लेना चाहता है तो फिर बात ख़त्म हुई। तो लेकिन यहाँ पर मामला जो है वो कानून और असूल से आगे बढ़ा हुआ है, ज़ातियात के मसाइल हैं। दूसरी तरफ जो चार जज साहिबान हैं चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान समेत, उन्होंने उनके ख़िलाफ़ जो है वो उनमें जनाब उमर अता बंदयाल साहब, जनाब जस्टिस एजाज़ुल एहसन साहब, जस्टिस जनाब मुनीब अख्तर साहब और जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के ख़िलाफ़ सरदार सलमान डोगर एडवोकेट साहब की तरफ से एक दरख्वास्त दायर की गई है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत है बेसिकली, और उसमें उन्होंने कहा कि जी आर्टिकल 209 के तहत इन्होंने खिलाफ वर्जी किया आइन की, अपने जो जजेस का कंडक्ट होता है, कोड ऑफ कंडक्ट, उसकी खिलाफ वर्जी के ये मुर्तकिब हुए हैं और इनके ख़िलाफ़ जो है वो कानूनी चाराजोई की जाए। अब ये ज़ाहिर है कि ख़बर बड़ी वो मुख्तसर सी शेयर की गई है। अब उनके पास जो हैं वो क्या ठोस शवाहिद हैं ये जायज़ा लेंगे, जब लेने वाले लेंगे। अभी तो इस तरह की भी बातें सामने आ रही हैं कि जी चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हैं वो इफ्तिखार चौधरी केस के मुताबिक जो जस्टिस रमदे साहब ने फ़ैसला दिया था उसके मुताबिक तो अब ये भी तशरीह है कि वो तो काबिल एहतसाब है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि कानून में लिखा हुआ है कि जी के चीफ़ जस्टिस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सरबराह होंगे। किसी जज के ख़िलाफ़ अगर दरख्वास्त आएगी तो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उसको किसी सीनियर जज को मार्क करेंगे कि वो देखे कि इसमें कोई वज़न है या नहीं है। अगर वज़न नहीं है तो फिर वो उसके ऊपर वो कार्रवाई नहीं होगी। अगर उस पर कोई वज़न है, दलाइल में, शवाहिद में कोई ठोस मटीरियल है तो फिर वो जनाब प्रोसीडिंग करेंगे, यानी कि किसी जज के ख़िलाफ़। तो चीफ़ जस्टिस का इसमें ज़िक्र नहीं है। ये तशरीह करने वाले इस तरह की तशरीह कर रहे हैं, लेकिन ये तशरीह मेरा ख़्याल है कि बनती नहीं है। और जो फ़ैसला देने वाले जज हैं चूँकि वो अब रिटायर्ड हो चुके हैं, अब उनसे कौन जाके पूछे कि जी कि आपके इस फ़ैसले का मतलब क्या था। अब फ़ैसला अपना अपना, जिस तरह आइन अपना अपना है। एक आइन जिसकी आज 50वीं सालगिरह है, 10 अप्रैल 1973 को ये नाफिजुल अमल हुआ था आइन पाकिस्तान। उस एक वो आइन है और एक वो आइन है जो जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने 63A की तशरीह करते हुए लिख दिया था। पूरी स्कीम के तहत पूरी फनकारी की गई, आइन की आड़ में आइन के साथ खलवाड़ की गई, आइन के नाम के ऊपर आइन के साथ धोखा किया गया, इस कौम के साथ धोखा किया गया, आइन चोरी कर लिया गया। भुट्टो का आइन जस्टिस उमर अता बंदयाल ने चोरी कर लिया है, सादा अल्फाज में अगर ये वाली बात करूं तो। एक तो ये वाला मामला है कि इसमें अब क्या कार्रवाई होती है, क्या कार्रवाई नहीं होती, चार जजों के ख़िलाफ़ चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान के ख़िलाफ़ होती है कि नहीं होती, या चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हैं वो आइन और कानून को, भुट्टो के कानून आइन को एक साइड के ऊपर रखते हुए जो इस कौम का मुत्तफ़िका आइन है, जिसने इस कौम को जोड़ा हुआ है, उसको एक साइड पे रखते हुए क्या पता है कि वो जो 2 दफ़ा जो खारिज हो चुका है रेफरेंस जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के ख़िलाफ़, उसको दोबारा से ज़िंदा कर दें
اور ان کے اپنے 3-4-5 جج ہیں، ان کو کون پوچھنے والا ہے؟ کسی نے ان سے پوچھا کہ 9 اراکین والا جو بینچ ہے وہ 7 کا کیسے ہوا، 7 والا 5 کا کیسے ہوا، 5 والا 4 کا کیسے ہوا، 4 والا پھر 3 کا کیسے رہ گیا؟ کسی نے پوچھا؟ کوئی پوچھ سکتا ہے ان سے، ان کو منوا سکتا ہے کہ جی کہ وہ 4 ججوں کو پھر زندہ دفن کر دیں اگر آپ نے ان کے فیصلے کو نہیں ماننا؟ ایک سنگل لائن کہ وہ فیصلے ٹھیک نہیں تھے، مطلب 4 کا فیصلہ ہے کہ بنیادی درخواستیں خارج، جن کے اوپر چیف جسٹس پاکستان نے 3 رکنی بینچ بنا کے پورا الیکشن کا آرڈر جاری کر دیا۔ تو یہ بڑے گمبھیرتا کے مسائل ہیں اور ان مسائل سے پاکستان کو نکلنا ہے۔ ایک اس سے بھی بڑی کارروائی جو آج پڑ چکی ہے، وہ کارروائی یہ ہے کہ حکومت نے جو کابینہ نے کل آپ کے نالج میں ہوگا کہ اجلاس کر کے 21 ارب روپے ٹرانسفر کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ سپریم کورٹ کا آرڈر تھا وزارت خزانہ کو کہ آپ نے الیکشن کمیشن کو 21 ارب روپے 10 اپریل تک ٹرانسفر کرنے ہیں، اور 11 اپریل کو جناب جسٹس اعجاز الاحسن صاحب دی گریٹ ان کی عدالت میں پیش ہو کے آپ نے بتانا ہے، کس نے؟ متعلقہ افسر نے، الیکشن کمیشن کے نے، کہ جی ہمیں پیسے ملے ہیں کہ نہیں ملے، کتنے ملے ہیں، کتنے ملنے باقی ہیں، کیونکہ وہ عمل درآمد کی ان کو عادت پڑی ہوئی ہے اعجاز الاحسن صاحب کو، تو لہٰذا وہ جس طرح انہوں نے پاناما کیس کے اوپر عمل درآمد کروایا تھا، اسی طرح وہ اب الیکشن پنجاب اور کے پی کے الیکشن کیس کے اوپر بھی عمل درآمد کروائیں گے۔ تو ان کی عدالت میں ان کے چیمبر میں پیش ہو کے وہ یہ والا رپورٹ پیش کریں گے۔ تو سر، پاکستان کی جو وفاقی کابینہ ہے اس نے بڑی تمیز اور طریقے کے ساتھ معاملہ پارلیمان کے روبرو پیش کر دیا۔ آج جو اسحاق ڈار صاحب ہیں انہوں نے یہ والا معاملہ پارلیمان کے سامنے رکھا، اور اسحاق ڈار صاحب نے ایک لمبی چوڑی تقریر کی اور انہوں نے بتایا کہ کس طرح پاکستان کو فیل سٹیٹ بنانے کے لیے جنرل ضیاء الحق، جنرل پرویز مشرف کی باقیات، یہ بات انہوں نے نہیں کہی، یہ بات میں کہہ رہا ہوں کہ ان کی باقیات جو عمران خان صاحب کی صورت میں موجود ہے، وہ کس طرح پاکستان کو فیل سٹیٹ بنانے کے لیے پہلے انہوں نے، یہ تو سر جنہوں نے ملک چلانا ہے، ان جو رازوں کے امین ہیں، یہ ان کو پتا ہے کہ کس طرح پاکستان کو برباد کیا عمران خان صاحب نے جانتے بوجھتے ہوئے۔ اس کی ایک مثال میں آپ کو بار بار دیتا ہوں، میں مجبور ہوں وہ مثال دوبارہ دینے کے لیے، کہ پاکستان آم جو ہیں وہ ایکسپورٹ کوالٹی دنیا بھر میں مانی جاتی ہے، دنیا بھر میں پاکستان کے آموں کا انتظار کیا جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ پوری دنیا کے کسی خطے میں پاکستان جیسے آم نہیں ہیں، یہ دنیا مانتی ہے، لیکن نالائکیوں کی ایک طویل داستان ہے۔ جس طرح باسمتی پاکستان کی سرزمین کا چاول ہے، لیکن وہ پھر میرا موضوع نہیں ہے، وہ بولا انڈیا نے وہ رجسٹر کروایا ہوا ہے، پاکستان کا چاول ہے، ٹھپا لگا کے وہ انڈیا کے اپنے وہ بیچتا ہے دبئی، یہاں سے دبئی جاتا ہے چاول، وہاں سے جناب پیکنگ ہوتی ہے انڈین برانڈ کے نام سے، اور وہ بک رہا ہے پوری دنیا میں انڈیا کے نام سے، پاکستان کا ذکر ہی کوئی نہیں۔ اسی طرح پاکستان میں جو پاکستان کا آم ہے، پوری دنیا میں اس کی مانگ ہے، لیکن عمران خان صاحب کے 4 سالہ دور میں 3 سال یہ عام ایکسپورٹ نہیں ہوا، چوتھی دفعہ ان کو موقع نہیں ملا، کیونکہ پچھلے سال 9 اپریل کو عمران خان صاحب کی رات 12 بجے حکومت ختم ہو گئی تھی، تو لہٰذا ان کو یہ موقع نہیں مل سکا تھا۔ باقی 3 سال انہوں نے اس کی سرٹیفکیشن ہی نہیں کی، وہ 2000 پتہ نہیں وہ 1009 اس طرح کر کے ہوتی ہے، ایس او 9000 اس طرح کر کے سرٹیفکیشن ہے کہ اگر وہ آپ جو ہے وہ کس معیار کے اوپر ان کو پیسٹیسائڈس کون سی دے رہے ہیں، کچھ 3-4 ان کے ایس او پیز ہیں، سٹیپس ہیں۔ عمران خان صاحب کی حکومت نے نہ پہلے سال کروایا، یار ہو سکتا ہے کہ غلطی ہو گئی ہو، لیکن ریاستی مشینری سے کس طرح غلطی ہو سکتی ہے؟ جس طرح انہوں نے ایل این جی جو ہے، اب آپ دیکھیں کہ جرائم کی داستان یہ جان بوجھ کے ڈیلے کیے جاتے تھے، کہ جس طرح ایل این جی ٹائم کے اوپر آرڈر نہیں کی، وہ جو سستی شاہد خاقان عباسی صاحب نے آرڈر کی تھی اس کے اوپر ان کے خلاف ریفرنس بنا دیا، اور خود ٹائم کے اوپر آرڈر نہیں کیا، جب ٹائم نکل گیا تو پھر 3 گنا 4 گنا 50 گنا زیادہ، مجھے ایگزیکٹ وہ اماؤنٹ یاد نہیں ہے کہ وہ کتنے پرسنٹ، لیکن لوگ چیخ اٹھے تھے کہ یار یہ حکومت کیا پاؤڈر کا نشہ کرتی ہے؟ کوئی کیا عمران خان صاحب کوئی نشہ کر کے مدے پڑے رہتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ کچھ اسی طرح کی بات ہوگی۔ بات میں واپس اسی عام کے اوپر آتا ہوں کہ پہلے سال نہیں ہو سکا، لیکن جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے، جو سول بیوروکریسی ہے، جو امپورٹ ایکسپورٹ کرنے والے ہمارے محکمے ہیں، جو کسان ہیں، جو تاجر ہیں، یہ سارے کے سارے چیخ رہے تھے کہ سر یہ کام کرنا ہے، پائن کو ٹائم ہی کوئی نہیں سی، نہ کابینہ میں ڈسکس ہوا، نہ اجازت ملی۔ دوسرے سال بھی یہی ہوا، تیسرے سال بھی یہی ہوا۔ وہ وہی بات کہ پہلی دفعہ اگر آپ ہوئے یہ کریں
کوئی اس طرح کا محض کوئی اتفاق ہو سکتا ہے؟ یعنی یہ غلطی ہو سکتی ہے، یہ ہیومن ایرر ہو سکتا ہے پہلی دفعہ، دوسری دفعہ اتفاق نہیں ہوتا، تیسری دفعہ جرم ہوتا ہے۔ تو یہ جرائم پاکستان کے خلاف عمران خان صاحب نے کیے، پاکستان کی اکانومی کا یوں کر کے بیڑا غرق کیا ہے۔ تو پاکستان جو ہے وہ اب اپنے اکنامک ٹرمائل سے نکالنا ہے، یہ پاکستان کی اس حکومت کا سب سے بڑا چیلنج ہے۔ یہ صرف پاکستان کی اس حکومت کا نہیں، ریاست پاکستان کا سب سے بڑا چیلنج ہے۔ اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ جو لچ فرائی کر کے گئے تھے، پاکستان کا بیڑا غرق کر کے گئے تھے، میں بار بار کہتا ہوں کہ پاکستان کی فوج، پاکستان کی ریاستی مشینری اس کی سب سے بڑی سٹیک ہولڈر ہے۔ پاکستان کی کل آمدن میں سے سب سے زیادہ حصہ پاکستان کے بجٹ میں انہی کا ہے۔ ان کو اچھی طرح پتا ہے کہ خان صاحب پاکستان کے ساتھ کر کے کیا گئے ہیں۔ وہ پاکستان کو بچانا چاہتے ہیں، وہ پاکستان کو اس ٹرمائل سے نکالنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ کنٹینیوٹی ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ الیکشن اپنے وقت کے اوپر ہو۔ وہ والا وقت جو زبردستی جسٹس بندیال صاحب کی سربراہی میں لایا گیا ہے، زبردستی آئین کے ساتھ زبردستی جس طرح کھیلا گیا ہے، وہ وقت الیکشن کا نہیں ہے۔ الیکشن کا وقت جو ہے وہ جو 2018 میں ہوئے تھے، اس سے پہلے آپ نے پولیٹیکل انجینئرنگ کر کے، آپ نے وہ جوڈیشل انجینئرنگ کر کے وہ وقت قریب لانے کی کوشش کی، وہ وقت کوئی نہیں تسلیم کر رہا۔ آج یہ انہوں نے کہا کہ جی کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ پیسے مانگ رہی ہے، تو اب آپ بتائیں کہ ہم پیسے دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے۔ تو اس کے لیے باقاعدہ قانون سازی ہوگی، قائمہ کمیٹی کے سپرد یہ معاملہ کر دیا گیا ہے۔ اب بیسیکلی تو پاکستان کی گورنمنٹ نے، حکومت پاکستان اور ریاست پاکستان نے سپریم کورٹ میں بیٹھے ہوئے عمران خان صاحب کے چند سہولت کار، جو کہنے کو سپریم کورٹ کے ججز ہیں، جو کہنے کو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب ہیں، ان کو ٹھینگا نکال کے دکھا دیا۔ سادہ الفاظ میں اگر ہم لے مین والی زبان استعمال کریں تو انہوں نے کیا کہ اے کرا لو الیکشن، ازی نہیں کرانے، سادہ الفاظ میں۔ تو وہ جناب انہوں نے کیا کاروائی ڈالی ہے کہ اسمبلی میں پیش کیا، اسپیکر صاحب نے معاملہ جو ہے وہ قائمہ کمیٹی کے سپرد کر دیا۔ قائمہ کمیٹی کے بعد معاملہ سپرد کرنے کے جو قومی اسمبلی کا اجلاس ہے وہ آئندہ جمعرات تک کے لیے مؤخر کر دیا گیا۔ تو 13 تاریخ تک معاملہ جو ہے وہ آپ سمجھے کہ قائمہ کمیٹی پتہ نہیں کب وہ پاس کر کے بھیجتی ہے یا ریجیکٹ کر کے بھیجتی ہے۔ 13 تاریخ کو اب قومی اسمبلی کا اجلاس جو ہے وہ کنوین ہوگا، اور اب اس میں کیا فیصلہ ہوتا ہے، یقیناً وہ فیصلہ وہی ہونا ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے، جو ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ پائنسی کوئی نہیں کرانا الیکشن، کوئی پیسے نہیں ہے کہ آپ نے توہین عدالت لگانی ہے، لگائیں، بسم اللہ آئیں۔ کس پہ لگائیں گے توہین عدالت؟ وزیر اعظم لگائیں، ماشاءاللہ۔ وزیر اعظم پہلا کون سا ہم نے جو ہے وہ کسی مقتل میں قربان نہیں کیا؟ ہم نے تو اپنے وزرائے اعظم کو پھانسی کے پھندوں پر جھولتے ہوئے دیکھا ہے۔ ہم نے پاکستان کے منتخب وزرائے اعظم کو آپ کی عدالتوں میں ملزم کے طور پر کھڑے ہوئے دیکھا ہے، صرف محض اس لیے کہ جی کہ انہوں نے آپ کو بحال نہ کرنے والے صدر مملکت کو عدالتی استثناء جو حاصل ہے وہ واپس لینے سے انکار کر دیا تھا۔ میرا اشارہ یوسف رضا گیلانی صاحب کی طرف ہے۔ ہم نے اپنے وزرائے اعظم کو آپ کی جے آئی ٹیز بنائی ہوئی آپ کے ہیروں کے سامنے پیش ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ جرم کیا تھا؟ جرم یہ تھا کہ پاکستان کے چند جرنیلوں نے سوچ لیا تھا کہ یہ پرویز مشرف کا جو مشن تھا اس کو پورا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ مساق جمہوریت کرنے والی دونوں پولیٹیکل پارٹیوں کو پاکستان کے اقتدار سے دور رکھا جائے، اور عمران خان صاحب جیسے نامی تحفے کو اس قوم کے سر کے اوپر مسلط کیا جائے۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ ایک پاکستان کے منتخب وزیر اعظم کو ملزموں کی طرح عدالتوں میں چکر لگوانے کے بعد نااہل کر دیا جائے۔ وہ کیا آپ نے، اور ابھی تک آپ کے چاہ پورے نہیں ہو رہے، آپ کے ارمان پورے نہیں ہو رہے۔ تو اب سر آپ کے سامنے قوم کھڑی ہو گئی ہے، کر لو جو کرنا ہے آپ نے۔ یہ جسٹس عمرتا بندیال صاحب کے خلاف اعلان جنگ ہے پاکستان کی قوم کی طرف سے، اور پاکستان کے ان کے ساتھ کون ہے؟ پرویز مشرف کی باقیات، ان کے ساتھ کون ہے؟ جنرل فیض حمید کی باقیات، جنرل باجوہ صاحب کی باقیات، جنرل شجاع پاشا صاحب کی اور جنرل کیانی صاحب کی باقیات، یہ ان کے ساتھ ہیں۔ تو ساتھ رہیں آپ کے، وہ آپ کریں تماشا، آئیں سڑکوں پر، جنہوں نے آنا ہے دیکھی جائے گی۔ اب یہ لڑائی ہم جو لڑنا چاہتے تھے پاکستان کے سب سے سپریم فورم کے اوپر جو پاکستان کی پارلیمان ہے، لیکن اگر کسی کا دل کرتا ہے کہ وہ لڑائی سڑکوں کے اوپر لڑی جائے، وہ
من مرضی کی عدالتوں کے اندر لڑی جائے تو سر 100 بسم اللہ لڑیں. یہ لڑائیاں ہم پہلے بھی لڑ چکے ہیں, اب بھی لڑیں گے. تو بہرحال قصہ مختصر کہ اب آپ نے اگر قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ان کا مردہ ریفرنس دوبارہ سے زندہ کرنا ہے, وہ بھی شوق پورا کریں. اگر آپ نے اپنے خلاف اور اپنے باقی دیگر 3 جج صاحبان جن کی جو کہ جس کو کہتے ہیں جن کا تعصب, جن کی جمہوریت دشمنی, جن کی اسٹیبلشمنٹ نوازیاں کسی سے پوشیدہ نہیں ہیں, اگر آپ نے ان کو بچانا ہے, جن کی کرپشنیں, میں مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کے متعلق بات کر رہا ہوں کہ جن کی کرپشنیں سڑکوں کے اوپر بکھری پڑی ہیں, کنسٹرکشنیں ہو رہی ہیں, مکان ملے ہوئے ہیں, وہ کروڑوں روپے کے مکان جو ہیں وہ ہزاروں روپے کی وہ کیا کہتے ہیں اس کو جی, لیز کے اوپر وہ جو تعمیر ہو رہے ہیں. اگر آپ نے ان سے نہیں پوچھنا تو نہ پوچھیں, آنے والا وقت ان سے پوچھے گا. آپ پاکستان کے عوام کا اور پاکستان کے عوام کے غیظ و غضب کا اور وقت کا سامنا نہیں کر پائیں گے. بندیال صاحب, بہتر یہی ہے کہ فل کورٹ بلائیں اور پاکستان کے وہ معاملات جو ہیں آپ نے خراب کیے ہیں ان کو ٹھیک کریں, نہیں تو آپ کی داستان تک نہ ہوگی. داستانوں میں آپ کا شمار بھی ابھی سے ہی ہو رہا ہے, جسٹس منیر کے ساتھ, جسٹس ارشاد حسن خان کے ساتھ, جسٹس نسیم حسن شاہ کے ساتھ. آپ انہی کی لیگیسی ہیں, آپ انہی کی میراث ہیں اور آپ انہی کی طرح ذلیل ہوں گے. اور اس دفعہ ضلالت کا لیول اگلا ہوگا. اس دفعہ جب آپ سڑکوں پر آئیں گے, جب ریٹائرمنٹ کے بعد یا عدلیہ سے نکالے جانے کے بعد یا نکلنے کے بعد جب لوگوں میں آئیں گے, اگر آپ نے اپنا ماضی ٹھیک نہ کیا, توبہ نہ کی, اپنی اصلاح احوال نہ کی, تو سر پھر لوگ آپ کو پوچھیں گے اور وہ پھر طریقے سے پوچھیں گے. سر گندے آنڈے, گندے ٹماٹر, یہ تو بڑی بات ہے. لوگ آپ کو سے سلام دعا لینا پسند نہیں کریں گے. یہ ثاقب نثار صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے, آپ کے ساتھ ان سے تھوڑا سا زیادہ ہوگا. ٹائم تھوڑا ہی ہے, لگ جائے گا پتہ. فی الوقت اتنا ہی, بہت بہت شکریہ.